नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम कुरान मजीद को टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका फ़र्स्ट टॉपिक है अल्लाह। अल्लाह की का थर्ड सब टॉपिक है 1.3 अल्लाह की बख्शिश। उसकी आज से हम सेकंड बुक शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट बुक में हमने पारा नंबर 1 to 15 तक जितनी भी आयतें आई हैं अल्लाह की बख्शिश की वो पढ़ी थी, और आज से हम पारा नंबर 16 में से पारा नंबर 30 तक जितनी भी आयतें आई हैं अल्लाह की बख्शिश की वो हम पढ़ेंगे। पारा नंबर 16। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पारा नंबर 16 में सूरे मरियम आयत नंबर 47, आयत नंबर 47 में बख्शिश की बात हो रही है, इसलिए हम ये आयत पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ौला, उसने कहा, सलामुन, सलाम हो, अलैका, आप पर, सअस्तग़फ़िरु, ज़रूर मैं बख्शिश मांगूंगा, लका, आपके लिए, रब्बी, अपने रब से, इन्नहु, बेशक वो, काना, है वो, बी, मुझ पर, हफ़िया, बड़ा मेहरबान। इसका तर्जुमा देखते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आपको रुखसत का सलाम करता हूँ। मैं अपने परवरदिगार से आपकी बख्शिश की दुआ करूँगा, बेशक वो मुझ पर बहुत मेहरबान है। मक्का में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके साथ, तो पूरी फैमिलीज ने एक साथ इस्लाम कबूल नहीं किया। किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी की माँ मुसलमान हुई, बाकी उनके घर वाले मुशरिक ही रहे और कुफ्र पर ही उनकी मौत हुई। तो इनके रिश्तेदार जो मुसलमान हो गए थे उन्होंने अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत की दुआ की। तो अल्लाह ने सूरह तौबा आयत नंबर 113 में फरमाया कि ये बात ना तो नबी को ज़ेब देती है और ना दूसरे मुसलमानों को कि वो मुशरिकीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, चाहे वो उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हों, जबकि उन पर ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी है कि वो दोज़खी हैं, वो दोज़खी लोग हैं। यानी मुशरिकीन का अंजाम सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नम है, वो जिनकी मौत शिर्क पर होती है। तो कुछ मुसलमानों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख़याल आया कि उन्होंने भी तो अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ की थी, जबकि उनका बाप भी मुशरिक था। तो अल्लाह ने अगली ही आयत में जवाब दिया कि और इब्राहीम ने अपने बाप के लिए जो मग़फ़िरत की दुआ मांगी थी उसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं थी कि उन्होंने उनके बाप से एक वादा कर लिया था कि वो उनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। फिर जब उन पर वाज़ेह हो गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो वो उससे रुक गए। हकीकत ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत आहें भरने वाले बहुत बुर्दबार थे। ये सूरह अत-तौबा की ही आयत नंबर 114 है। उसी के बाद अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से रुखसत होते वक्त उनसे वादा किया था कि मैं अल्लाह से आपकी बख्शिश की दुआ करूँगा, बेशक वो मुझ पर बहुत मेहरबान है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें संसार कर दूंगा, यानी पत्थर मार डालना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, आपको सलाम हो,
میں آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا۔ میرا رب بہت مہربان ہے اور میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا لوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن جب وہ نہیں مانے تو اس طرح، اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ باز نہ آئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو وہ انہیں سنسار کر دیں گے، یعنی پتھر مار مار کے مار ڈالیں گے۔ تو انہوں نے ان سے رخصت لی، یعنی ان کو چھوڑ دیا، اور جاتے ٹائم یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کر دیا کہ نہیں، ان کی بخشش نہیں ہوگی، تو وہ اس دعا سے رک گئے اور انہوں نے وہ دعا مانگنی چھوڑ دی۔ اسی وعدے کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے یہ دعا مانگی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ یہ قرآن مجید میں الگ الگ جگہ پر آتا ہے اس دعا کے بارے میں۔ اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور اس دن مجھے رسوا نہ کر جب آئیں گے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا ان کی وجہ سے، جبکہ نہ مال کسی کے کام آئے گا نہ اولاد۔ نجات صرف وہ پائے گا جو اپنے رب کے پاس قلب سلیم لایا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ قیامت کے دن نہ کسی کا مال کسی کے کام آئے گا نہ اولاد، اور کون نجات پائے گا؟ جو اپنے رب کے پاس قلب سلیم لایا ہوگا۔ لیکن پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے، یعنی پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بند کر دیا۔ جب اللہ نے ان پر واضح کر دیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں تو انہوں نے مغفرت کی دعا مانگنا بند کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بہت درد تھا، وہ بہت آہیں بھرنے والے، آنسو بہانے والے، ڈرنے والے، حسرت کرنے والے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ سب جنت میں جائیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بھی کافر کفر کی حالت میں مرتا ہے تو اس کے لیے بخشش نہیں ہوتی، اور ایمان والوں کو ان کی بخشش کی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، تو انہوں نے اپنے والد کے لیے دعا کرنا بند کر دیا۔ وہ حلیم تھے، یہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ وہ حلیم تھے، اور حلیم اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے، اللہ کی بھی صفت ہے۔ تو حلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو اپنے مزاج پر قابو رکھتا ہو، جس کو اپنے اوپر کنٹرول ہو، غصے، دشمنی اور مخالفت میں آپے سے باہر نہ ہو، کسی کی محبت میں حد سے بڑھنے والا نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد کی محبت میں حد سے آگے نہ بڑھے، اور اللہ کے منع کرتے ہی اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا بند کر دیا۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جن کی موت کفر پر ہوتی ہے، شرک پر ہوتی ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ اب 16 پارے میں سورہ طٰہٰ جو سورہ نمبر 20 ہے، اس کی آیت نمبر 73 میں بھی بخشش کا ذکر ہے، اس لیے ہم یہ آیت اس بک میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے ہم، بربنا، اپنے رب پر، لیغفرا، تاکہ وہ بخش دے، لنا، ہمارے لیے، خطایانا، خطائیں ہماری، وما، اور اسے جو، اکرہتنا، مجبور کیا ہمیں تو نے، علیہ، اس پر، من السحر، جادو کی وجہ سے، واللہ، اور اللہ، خیر، بہتر ہے، وابقی، اور باقی رہنے والا ہے۔ اب یہاں جادو سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آیت کہاں کی ہوگی۔ یہ آیت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کی آیت ہے، یہ سورہ طٰہٰ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا۔ اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔
ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے، اور جادو کی وجہ سے جو تو نے ہمیں اس کام کے لیے مجبور کیا، اللہ اسے بھی معاف کر دے، اور اللہ ہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اب اس کو پڑھ کر ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ یہ جادوگر دعا کر رہے ہیں۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا تو انہوں نے فرعون سے بہت سارا انعام مانگا کہ اگر ہم جیت گئے تو آپ ہمیں بہت سارا انعام دینا۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کے بڑے سانپ نے ان کے سارے سانپ کو کھا لیا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، معجزہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغامبر ہیں، اور وہ فوراً ایمان لے آئے۔ جادوگروں کو معجزے اور جادو میں فرق دکھ گیا۔ انہیں محسوس ہو گیا کہ ہم جو کر رہے تھے وہ جادو تھا، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ معجزہ تھا، اور وہ فوراً سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات سچی ہے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغامبر ہیں، تو وہ فوراً اللہ پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے فرعون کی ناراضگی کا بھی خوف نہ رہا انہوں نے ایمان کی خاطر اپنے ہاتھ پیر بھی کٹوا لیے۔ فرعون نے انہیں سزا دی، ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے اپوزٹ سمت سے، اور انہیں سولی چڑھا دیا، تو وہ سولی بھی چڑھ گئے۔ اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، جو یہ آیت ہے کہ ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے۔ وہ ایمان لے کر آئے، کیوں؟ تاکہ اللہ ان کے اب تک کے سارے گناہوں کو بخش دے، اور جادو کی وجہ سے جو تو نے ہمیں اس کام کے لیے مجبور کیا، جو فرعون نے جو ان کو مجبور کیا کہ وہ اس طرح سے پیش کریں اپنا جادو، اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ اس کے لیے بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ ہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ دعا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی اپنی بخشش کے لیے۔ پھر سورہ طٰہٰ کی ہی آیت نمبر 82 ہے، یہاں بھی بخشش کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، لَغَفَّارٌ، البتہ بخشنے والا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا نام غفار آیا ہے۔ لمن، اسے، جس نے، تابا، جس نے توبہ کی، وآمنا، اور وہ ایمان لایا، وعملا، اور اس نے عمل کیے، صالحا، نیک، ثم، پھر، اہتدا، وہ ہدایت پر رہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ غفار ہیں، بہت زیادہ بخشش کرنے والے ہیں۔ کس کے لیے؟ یہ بھی بتا دیا۔ اور بے شک میں البتہ بخشنے والا ہوں انہیں جس نے توبہ کی، پہلے نمبر پہ توبہ کی، ایمان لایا، پھر ایمان لے کر آیا، پھر نیک عمل کیے، پھر سیدھی راہ پر قائم رہا، یعنی استقامت کے ساتھ اس راہ پر چلتا رہا، تو میں اس کے لیے بہت بخشنے والا ہوں۔ تو ایسے انسان کی بخشش ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا نام غفار آیا ہے، اور بے شک میں البتہ بخشنے والا ہوں، بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ پہلا کیا ہے؟ توبہ، سیکنڈ ایمان، تھرڈ عمل صالح، نیک عمل جو سنت کے مطابق ہوں، جو بدعت نہ ہو، اور پھر راستے پر قائم رہنا، استقامت کے ساتھ چلتے رہنا۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں۔